अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। बड़ी गेम में बड़े खिलाड़ी की एंट्री, और अगर बड़ी गेम हो और बड़ा खिलाड़ी हो तो यकीनी तौर पर सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है और वो है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और गेम भी अगर पकी हुई हो, गेम भी अगर मुकम्मल तौर पर रेडी हो और उसके अंदर अगर आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री हो तो इसका मतलब ये होता है कि जनाब या तो इस गेम का जो है वो नए सिरे से आगाज़ किया जाएगा या फिर इस गेम के अब रंग रूप और असलूब हर एक चीज़ बदल जाएगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा किरदार है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। और इस हालात के अंदर जहां पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर बहुत ही ज़्यादा कुव्वतें सरगर्म हैं, ऐसे मामले में अगर आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री हो जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि ये किसी भी ये जो मामला है किसी भी तरफ जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है और उस तरफ भी जा सकता है। और ये मामला ख़ास तौर पर उस सूरत में भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है कि जब लंदन के अंदर तवील तरीन मुलाकातें हो रही हों, वहाँ पर मुशावरत हो रही हो, वहाँ पर फैसले किए जा रहे हो, और यहाँ पर लाहौर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का भी मौजूदगी हो, यहाँ पर जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की भी मौजूदगी हो, यहाँ पर इमरान खान साहब की मौजूदगी हो, तो फिर ये गेम के बारे में कुछ हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। और लंदन मुशावरत के बाद जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के अंदर ये जो अपना फैसले हैं वो तो उन्होंने अपने जो करीब तरीन लोग हैं, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, उनको तो आगाह कर दिया है। और अब उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और अख्तर मैंगल साहब को भी इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि जनाब ये वाला मामला है, ये हमारे फ़ैसले हैं और ये फ़ैसले के बाबत मैं आपके साथ सारी सूरत हाल को शेयर करना जा रहा हूँ। यहाँ तक की बात जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि जनाब ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ख़बर यहीं से शुरू होती है और कहानी के अंदर ट्विस्ट भी यहीं से आएगा तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मशवरे का मतलब ये है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब कमांडिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। कमांडिंग पोजीशन पर कैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले ये बात मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही थी कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से हमारा लेना देना कोई नहीं है, साडा कोई लेना देना नहीं, तुसी करना है, ये आपका काम है, आप जाने। लेकिन अगर आपने हमसे मशवरा किया, अगर आपने इस प्रोसेस में हमें शामिल किया तो फिर हमारी बात आपको मानना पड़ेगी। ये बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आगाह किया था। उन्होंने कहा जी हमसे पूछे बगैर आप जो मर्जी फैसला कर ले, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस के अंदर हमें शामिल किया देन फिर सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बदल जाएगी। और अब इस प्रोसेस के अंदर अगर आसिफ अली जरदारी साहब को शामिल किया गया है तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। ये लाहौर में मुलाकात और इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री और लंदन में मुलाकातें, ये तमाम चीज़ें अब एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और उसकी वजह है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि 9 घंटे तक जारी रही और उसके बाद जो इतलात आई वो कुछ ऐसी थी जो फौरी तौर पर आपके साथ यकीनी तौर पर नहीं बताई जा सकती, लेकिन अब चूँकि बहुत सारी हलकों से ये चीज़ें ज़रा सामने आना शुरू हो गई हैं तो इस पर अब बात की जा सकती है। असूली तौर पर मामला क्या है? मामला ये है कि रवायतन होता ये है कि जब नवंबर आता है तो या तो एक्सटेंशन होती है या नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी। और माजी के अंदर यही होता था कि जनाब सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं 5, उनके नाम भिजवाए जाते थे और उसके साथ डोजियर्स होते थे, यानी उनकी सर्विस फाइल्स और रिकॉर्ड्स मौजूद होते थे ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब उन फाइलों को देख लें, उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर लें और उसके बाद अपनी कोई ओपिनियन बनाएं और उसमें से किसी बंदे का इंतखाब कर लें जिसको वो मुनासिब समझे पाक फौज की क़यादत के लिए। इसी तरीके से ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है और ये 5 नाम आते हैं, फिर उनसे मुलाकातें भी होती हैं, मुलाकातों के बाद किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये तय पाया है कि जनाब 5 नाम नहीं जाएंगे, ठीक है जी, इस मर्तबा 5 नाम नहीं जाएंगे, इस मर्तबा सिर्फ 3 नाम जाएंगे, सिर्फ 3। अच्छा, वो नाम कौन से होंगे? वो नाम का वो जो नाम है उनका फैसला भी इदारा खुद करेगा कि जनाब वो सीनियरिटी में 1 2 3 होंगे, 1 3 5 होंगे, जो है 2 4 6 होंगे, जो भी होंगे वो फैसला उसके हिसाब से इदारा करेगा और 3 नाम भेज देगा हुकूमत को और हुकूमत उसके अंदर से जो है वो देखेगी कि क्या करना है। अब ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया उन्होंने।
اور ایگری کرنے سے مراد یہ ہے، انہوں نے کہا جناب جو پروسیجر ہے اسی پروسیجر کو ہر صورت میں فالو کیا جائے گا، اور یہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں، یہ جو پروگریٹو ہے، یہ ہمارا جو حکومت ہے اور جو پرائم منسٹر ہیں یہ ان کا ہے، جو ایس او پیز ہیں اس کو ایز اٹ از فالو کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بالکل سخت سٹینس لے کے کھڑے ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی بات انہوں نے بابر کرا دی ہے۔ اب یہاں پر جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پر ہر ایک بندے کی کسی نہ کسی کے حوالے سے رائے موجود ہے، اور یہ بات چل رہی تھی کافی عرصے سے کہ ان لسٹ کے اندر ایک جو ہیں جنرل صاحب وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک بندے کی کسی نہ کسی جگہ پر تو یہ رائے پائی جاتی تھی کہ وہ نام بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کی جو انٹری ہے وہ دو طرح سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے عمومی طور پر اس معاملے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے کو سندھ ہے، میں اپنے دہی نہ روٹی کھا رہے ہیں، میں روٹی کھان دو، مجھے میرے سندھ کو اگر کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کری تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے ان کے روابط کا، ان کے تعلقات کا، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے کہ اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ڈیولپ کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے پارٹی کی قیادت کو سنبھالنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطے ضرور ہیں، لیکن وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور پر ہی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا جو لیڈر ہے ان پھائے چڑھاتا سی، اور اس معاملے کو لے کر اب تک یہ جو ایک تناؤ کی کیفیت تھی وہ موجود رہی تھی اس وقت تک جب تک آصف علی زرداری صاحب نے یہ قیادت نہیں سنبھالی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے روابط قائم ہو گئے اور وہ اب تک موجود ہیں۔ اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ذرا تھوڑی سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں پریشان کن ہے، پریشان کن اس وجہ سے کہ وہ جو ہائیبرڈ تجربہ انہوں نے کیا تھا، ایک ہائیبرڈ رجیم کو پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں بٹھانے کا اور اس کے ذریعے نظام چلانے کا، وہ برے طریقے سے فلاپ ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جس کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا انہیں داڑھی پھاڑ لی، اس کے بعد پھر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کبھی وہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی وہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی وہ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، چوکیدار، پھر ڈرٹی ہیری، پھر ایکس وائی زیڈ، مختلف چیزوں کے ذریعے وہ القابات کے ساتھ نوازتے رہتے ہیں، اور اپنی جو موقف ہے وہ اس سے بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ اپنے کسی ایک موقف پر قائم نہیں رہتے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، تھوڑے دن پہلے جب انہوں نے انٹرویوز فورن جرنلسٹ کو دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہاں پر ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ تو حکومت کا حق ہے، حکومت جس مرضی کو اپوائنٹ کر دے، جبکہ اس سے پہلے فیصل آباد جلسے کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آصف زرداری اور نواز شریف کو یہ میں استحقاق ہی نہیں دے سکتا کہ وہ پاکستان کے اندر اتنے اہم عہدے پر جو تقرری ہے اس کے اندر کوئی رول پلے کریں۔ اور اب پھر کل جو انہوں نے جلسہ کیا گجرات میں، وہاں پر انہوں نے پھر اپنا جو فورن میڈیا کو انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد یہاں پر آ کر انہوں نے پھر یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا جناب یہ کیسے کر سکتے اپوائنٹمنٹ، یہ اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب کوئی واضح پوزیشن نہیں لے پا رہی، اور اسی وجہ سے جو کل رات کی ڈیولپمنٹ جس پر میں نے آپ سے پچھلا جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ ملتان سے واپسی پر انہوں نے پنڈی جانا تھا لیکن وہ لاہور رک گئے، اور اسی دوران جو عارف علوی صاحب ہیں وہ بھی آ گئے، یہاں پر عمران خان صاحب بھی موجود ہیں، اور پھر کچھ ایک نئی لائن اپ ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد لندن کے اندر بھی ہلجل مچی، وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب نے آنا تھا، پھر یہ بتایا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب نہیں آ رہے، پھر یہ بتایا گیا جناب ان کو بخار ہے، اینی ویز یہ اس قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی۔ اب آصف علی زرداری صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، ان کا جو رول بن رہا ہے اس وقت وہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے درمیان برج کا رول بنے گا، اور وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات، یا تو انہوں نے اب نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سے منظور کرانا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی بات سے نواز شریف صاحب کو راضی کرنا ہے، اور یہ ایک ٹرکی قسم کی ایک گیم بن جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یہ کھچڑی کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کے لیے سود مند نہیں ہے،
کیونکہ اگر یہ کھچڑی پک جاتی ہے اور جس طریقے کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس سچویشن کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس کا الیکشن میں فوری طور پر جانا یا اگلے سال بھی اگر الیکشن ہو تو اس کے اندر جانا اور وہاں سے کامیابی کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے، بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے، لہٰذا وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر مجھے پولیٹیکل بینیفٹس کس طریقے سے حاصل کرنے ہیں اور ان پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا جو میں نے آپ سے پچھلا ویڈیو کی تھی وہاں پر جو ایک لائن میں نے بولی تھی وہ میں آپ کو اگر دوبارہ بتاؤں تو آپ کو اس سے سچویشن واضح ہو جائے گی کہ آصف علی زرداری صاحب کا رول اب کیا بن رہا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی انٹری اس سچویشن کو کوئی حیران کن موڑ دینے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے کسی کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ اب جو رعایت نہ دینے والی بات ہے، سیاسی فرنٹ پہ اگر عمران خان صاحب رعایت مانگ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کون سی رعایت مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز میں جائیں اور یہ جو پوزیشن ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ الیکشنز کے بعد جو نئے آنے والی حکومت ہے وہ اس کو طے کرے۔ یہ ان کا ایک موقف ہے، آلدو ان کے کسی بھی موقف پر حتمی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، وہ اگلے لمحے اپنا موقف بدل سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ان کا اس وقت تک کا ایک سٹیٹڈ موقف ہے۔ اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نو کمپرومائز، چال تو جو کرنا کر لے، اور پھر یہ بات انہوں نے خود بھی کیا کہ جناب جتھوں سے نہ ہم پہلے کبھی مروب ہوئے ہیں نہ اب ہم مروب ہوں گے، جس نے آنا ہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے۔ اپنے وقت پر الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگلے سال اگست تک کسی بھی صورت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہو، کہتے سانو کٹ دیو پاویں، اٹھا کر باہر پھینک دیں، جو مرضی آپ طریقہ کار اختیار کر لیں، ہمارے اتحادیوں کو توڑ کے یا ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ لے کے آنا ہے لے آئے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہی مسلم لیگ نون ایک نئی جو اپنی پولیٹیکل موومنٹ ہے نہ صرف اس کو چلا سکتی ہے بلکہ ایک نئے بیانیے کے ذریعے جو ووٹر سپورٹر ان سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہے موجودہ مہنگائی کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ انٹیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ موقف سامنے آنے کے بعد یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو کسی خاص چیز کے لیے یا کسی خاص نام کے اوپر ان کو جو ہے ان سے یس نہیں کرائی جا سکتی، تو پھر اب ان کو ان سے یس کرانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے۔ تو جو اس وقت دونوں فریقین کے لیے قابل قبول شخصیت ہو سکتی ہے وہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب۔ اب آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو چیزیں وہ چاہ رہے ہیں شاید وہ اس طریقے سے نہ ہو پائیں، وہ نام اس سمری کے اندر موجود نہ ہو، امکان ہے، لہٰذا اب ان کے لیے ایک پوزیشن لینی ہے، یا تو وہ اس صورتحال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی گیم کو پلٹ دیں، اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے تاش کے پتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، بڑا کھینچ کے کھیل رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ان کی اوپن رائے سامنے نہیں آ رہی، تو یقینی طور پر جو بیانیہ جو وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی صورت میں سیٹ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں اور حکمران اتحاد کی جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ حکمران اتحاد سے الگ ہو جائے اور اپنا وزن ڈالے جا کر جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور موجودہ حکومت کو ہتھل کر دے۔ جب ان کے پاس وہ نہیں رہ جائے گی، میجورٹی ان ہاؤس نہیں رہ جائے گی، تو پھر وہ الیکشنز کرانے پر مجبور ہوں گے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہوگا، یا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ دوسری صورت میں آصف علی زرداری صاحب جا کر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ دوسرا آپشن ہے۔ لیکن میرے نزدیک، میری رائے میں آصف علی زرداری صاحب دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، دونوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں گے، اور دونوں کے درمیان جو ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی ہے جس کو ہم ڈیڈ لاک کی سچویشن کہہ رہے ہیں، اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آصف علی زرداری صاحب کی انٹری کے بعد یہ جو پولیٹیکل گیم ہے یہ اب ذرا تھوڑی سی ٹرکی ہو گئی ہے، تھوڑی سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بمپی ہو گئی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے اندر چونکہ حیران کر دینے کی ایک ٹینڈنسی موجود ہے، وہ کسی بھی موقع پر کسی کو بھی کوئی ایک سرپرائزنگ فیکٹر دے سکتے ہیں اپنی بات سے،
اپنے عمل سے یا اپنے کسی رویے کے. لہٰذا آصف علی زرداری صاحب کی اس انٹری میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حیران کر دینے کے موڈ میں ہیں, اور جو اطلاعات ہیں پی ڈی ایم اور جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر سے, وہ یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنا وزن اس موقع پر وہ نواز شریف کے ساتھ ہی رکھنا چاہیں گے, آلدو کہ وہ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نواز شریف صاحب ان دونوں کو کسی ایک بندے کے اوپر متفق کر دیں. نواز شریف صاحب کی تو یہ بات ابھی تک سامنے جو آ رہی ہے, جو مسلم لیگ نون اور لندن کے سرکلز کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی اسی بڑے تجربے کر لیں, پیپلز پارٹی نے بڑے تجربے کر لیں, لیکن جو اب سینیارٹی کا جو وہ ہے معاملہ, اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. اب اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب سینیورٹی کے اصول کو اسٹیبلشمنٹ سے منوا سکیں گے یا اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف صاحب کو منا سکیں گے. یہ ہے وہ کھیل جس کے اندر اب آصف علی زرداری صاحب کی انٹری ہے, اور اگلے چند دن یہ جو ہماری سیاست ہے یہ مزید بمپی ہونے جا رہی ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ سرپرائزنگ ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی موقع پر ہمیں اور آپ کو حیران کر سکتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹینڈنسی کا استعمال اب کیسے کیا جائے گا, اور آصف علی زرداری صاحب کے آنے کے بعد اب اس گیم کا جو رخ ہے اور اس کا جو پلینگ سٹائل ہے, یہ دونوں اب میرا خیال ہے بدلے جائیں گے آنے والے دنوں میں. شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد جب باضابطہ مشاورتی عمل کا آغاز ہوگا, تب ہی یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.